मुझसे किसी ने पूछा 5 वक्त नमाज की पाबंदी कैसे कर लेते हो? मैंने जवाब दिया, मुझे यकीन है कोई भी मुझे रोज़ाना 5 मरतबा हर किस्म की हालत में मिलना पसंद नहीं करेगा। खुशी में, गम में, कमज़ोरी में, ताकत में और टूटे हुए हाल में, सिवाय अल्लाह अज़्ज़ा व जल के, जो मुझे हर हाल में अपने दर पे बुलाता है। ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा शायद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस दिल चाहता है कि गारे हिरा जैसी खामोशी हो और हम अपने अंदर को बाहर ले आएं। ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन आपके काम और असरात बाकी रहेंगे। अगर लोग सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, तब उन्हें गलत मत समझें, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हैं जो उन्हें अंधेरे में ही नज़र आती है। बैठा रहूं चुपचाप तो गाहक नहीं आते, आवाज़ लगाता हूँ तो कीमत नहीं रहती। जब सजदा करो तो उसे लंबा करो, इसलिए कि आफतें सजदा करने वाली पीठ पर ज़्यादा देर नहीं टिकती। जब तुम उसे कबूल नहीं करोगे जिसका रुख तुम्हारी तरफ है, और भाग उसकी तरफ रहे हो जिसकी पुश्त तुम्हारी तरफ है, थकन तो होगी ही। याद रखो, जो तुम्हारी तरफ आता है वो भेजा गया है, और जो तुमसे दूर जाए वो तुमसे हटाया गया है। बस तुम उसको कबूल नहीं कर पाते। ज़िंदगी को कबूल कीजिए, सब आसान हो जाएगा। ये ज़िंदगी जितनी खूबसूरत है, इससे बढ़कर जालिम है। हम इस जहां में हसीन तरीन, बहादुर तरीन और ज़हीन तरीन होकर भी एक दिन मर जाएंगे। गुज़रते वक्त के साथ अपनी तमाम रोशनियाँ रानाइयाँ खो देंगे। ऐ ज़िंदगी तेरे एहतताम पे रोना आया, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसके रोनुमा होने से डरा जा सके। क्या इसे तजुर्बाकारी कहते हैं? बहादुरी, बेहिसी? नहीं, इसे सन रसीदगी कहते हैं। मर्द प्यार नहीं करता, वो एक बूंद फेंककर औरत के पागलपन का तमाशा देखता है और उसके होश में आने पे भाग जाता है। कुछ औरतें ज़िंदगी भर इस पागलपन से होश में नहीं आती और कुछ होश में आके पागल हो जाती हैं। इंसान के पास अल्लाह का सहारा ना होता तो इंसान टूट जाता, बिखर जाता, लेकिन अल्लाह ने हर लम्हा इंसान को याद दिलाया, एहसास दिलाया कि मैं साथ हूँ। जब मुश्किल या परेशानी आए तो सब्र और नमाज से मदद चाहो। इंसान के लिए ये एहसास कितना मुकम्मल है कि अल्लाह उसके साथ है। वो खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन उसे इजहार पसंद है बंदे का। जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब, तो वो मतवज्जा हो जाता है। जब बंदा कहता है तू बड़ा रहीम है, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। जब बंदा कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देता है। अल्लाह की मोहब्बत वो वाहिद मोहब्बत है जो इंसान की औकात नहीं देखती, वरना दुनिया की मोहब्बत औकात देखती है, शक्लो सूरत देखती है, खूबसूरती देखती है। यकीन करें, जिस दिन आपने लोगों से ज़्यादा अल्लाह को अहमियत दी, फिर आपको कभी मोहब्बत की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह को अगर हम एक बार मोहब्बत से पुकारेंगे, तो वो रब हमसे 10 गुना ज़्यादा मोहब्बत करेगा। दुनिया के 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं, जिनके छोटे से हिस्से में ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है कि हर एक डिज़ाइन 16 अरब इंसानों के डिज़ाइनों में किसी से नहीं मिलता। फिर मुझे एक आयत का जिक्र तो करना ही पड़ेगा, और ख़ुद तुम्हारी ज़ात में भी हमारी कुदरत की कई निशानियां हैं, तो क्या तुम नहीं देखते? अल्लाह की मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं। उसकी मोहब्बत उस फूल जैसी है जिसे देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है।
اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ، وہ تب بھی تمہیں نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ میرا یقین کرو، میں نہیں چاہتی کہ اللہ تم سے میرے آنسوں کا حساب لے، لیکن میں بے بس ہوں۔ تمہارے دیے ہوئے زخم مجھے نماز میں بھی رلا دیتے ہیں۔ ڈپریشن جب باعث سکون ہو جائے تو خوشیاں اپنی اہمیت کھو بیٹھتی ہیں۔ اکیلا پن جب سکون کا سبب ہو جائے تو محفلیں بے معنی ہو جایا کرتی ہیں۔ جب ہم اپنی الگ سی دنیا تخلیق کر لیتے ہیں جس میں ہمارے خیالات اور ہماری بے بسی ہوتی ہے اور ہم اپنے حصار سے باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ داڑھی والا چور نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، مگر دھوکے باز نماز پڑھ لیتے ہیں۔ برقع پہننے والی لڑکیاں بے حیا نہیں ہوتیں، مگر بعض اوقات بے حیا لڑکیاں برقع پہن لیتی ہیں۔ برائی کو ختم کریں، نیکی اور نیک لوگوں کو نشانہ نہ بنائیں۔ یاد رکھیں، نیکی کا لباس پہننے والے چند لوگ اگر غلطی کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکی خود غلط ہے۔ حق کو پہچانیں اور معاشرے میں اچھائی کو فروغ دیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی جیب میں ایک رکا ہوتا تھا جسے وہ بار بار دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ ان سے گر گیا، لوگوں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، سفیان، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھنا۔ امام حسن بصری سے سوال ہوا، انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر سے توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر سے توبہ، یہ سلسلہ کب تک؟ فرمایا، بھائی سلسلہ بھی تو چلانا ہے، یہاں تک کہ شیطان ہی مایوس ہو جائے۔ مجھے نہیں پتا میری پریشانیوں کا حل کیا ہے اور میرا مستقبل مجھے کہاں لے کر جائے گا، مگر مجھے اس بات پر کامل یقین ہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین کرے گا۔ کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک وقت میں انسان اتنے جوش و خروش سے بناتا اور نبھاتا ہے جیسے اپنے لیے خوشیاں بو رہا ہو، لیکن کچھ عرصے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لوگ آپ کے پاس واپس لوٹ کر آئیں گے جب وہ ان لوگوں سے مایوس ہو جائیں گے جنہیں وہ آپ سے بہتر سمجھتے تھے، لیکن پھر آپ نے نہیں بھولنا کہ لوٹ کر آنے والوں کے وہ رتبے نہیں رہتے۔ جو لوگ زندگی میں خسارے برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں، ان کے لیے اپنی قیمتی چیزوں اور بے پناہ محبت سے بنائے گئے رشتوں سے دستبردار ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، مگر یہ لوگ بآسانی منظر سے ہٹ جاتے ہیں، اور عجیب یہ کہ اس پہ ملال بھی نہیں کرتے۔ کھونے کا ہنر انسان بہت اذیتوں اور تکلیفوں سے گزر کر سیکھتا ہے، مگر ایک بار کسی شخص کی تکلیف کامل ہو جائے اور وہ اس فن کو سیکھ جائے تو پھر وہ چیزوں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ درد انسان کو مؤدب بنا دیتا ہے، اس کے اندرون کی صفائی کر دیتا ہے، اسے طویل خاموشی سکھا دیتا ہے، اسے دور سے وہ کچھ دکھا دیتا ہے جو وہ قریب سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے دعا مانگنا سکھاتا ہے اور بے نوائی کا عادی بنا دیتا ہے، اسے اپنے رب سے مانوس کر دیتا ہے اور اسی پر منحصر رہنے کی خو عطا کر دیتا ہے۔ بلا شبہ درد کا ظاہر اگر دکھ سے عبارت ہے تو اس کا باطن رحمت ہے۔ کچھ چیزیں ہمیشہ ناقابل برداشت ہی رہتی ہیں، جیسے کہ اونچی آواز، احساس سے عاری پتھر نما دل، منافقت میں لپٹے یقین کا قصیدہ پڑھنے والے انسان، ٹھنڈی چائے،
روح تک کو گھائل کر دینے والے تلخ الفاظ، آدھی بات، لوگوں کے بدلتے چہرے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ اگر آپ فطرتاً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں، آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا ناقابل تلافی نقصان کرے گا، جس کا خمیازہ اسے تمام عمر بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے خود کو کسی کے سامنے ڈاؤن کرنے کے بجائے پراعتماد رہیں اور اپنی مخلصی پر شک کیے بغیر اس کو قائم رکھیں۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا کے بارے میں مختلف خیالات رکھتی ہوں، اور اگر یہ دوسروں پر عیاں ہو گیا تو مجھے شرمندگی اور مشکل ہوگی۔ میں نے یہ بہت کم عمری میں سیکھ لیا تھا کہ چیزوں کو چھپا لینا چاہیے، اسی لیے میں نے شاید کہانیاں بنانا اور ان میں ہی گم رہنا ضروری سمجھا۔ میں نے سیکھا ہے اپنی زندگی میں ہر شخص کو ایک خاص کرسی دیں، ایک اچھی جگہ بٹھائیں، جھکے اہمیت دیں، عاجزی دکھائیں، پھر اطمینان سے مشاہدہ کریں کہ کیا وہ اپنا توازن کھونے لگا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کو وہیں بیٹھا رہنے دیں، جگہ نہ چھینیں، مگر خود وہاں سے خاموشی سے ہجرت کر جائیں۔ انسان جھوٹ سچ کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ کسی کو بھی مکمل دنیا نہیں ملتی، نہ ہی مکمل سچ۔ تمہیں دنیا کو رحم دلی کی نظر سے دیکھنا چاہیے، انسانوں کو پرفیکشن کے پیمانے پر رکھ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ 8 پہرو شمار کرنا کہ 7 رنگوں کے اس نگر میں جہاد 6 ہیں، ہوا سے ہمسا 4 موسم، زماں ثلاثہ جہان 2 ہیں، خدائے واحد یہ تیری ہے انت وسطوں کے سفر پہ نکلے ہوئے مسافر، عجیب گنتی میں کھو گئے ہیں، پائیں گے اب کہاں مجھے یارانے ناشناس، میں خود سے ہوں فرار میرا کچھ پتہ نہیں۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاتی ہیں۔ سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف رجوع کروا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے، تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں کیا سیکھا، کیا تجربہ کیا، تو میں کہوں گی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کل ملا کے انسان کا جو اثاثہ بچتا ہے وہ بس اللہ سے شروع اور اسی پر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا، یہ دوست، حتیٰ کہ عزیز رشتے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ زندگی کا حاصل کیا ہے تو میں کہوں گی کہ اللہ کو راضی کرنا اور ہر اس خواہش، اس انسان سے دور ہو جانا جس کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ اللہ محبت ہے۔ ہم کتنے ہی طاقتور بن جائیں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے، نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ جفت اور طاق کا نہیں ہم سے کوئی واسطہ، ہمیں جب بھی لگی ضرب لگی، تقسیم ہوئے بکھر گئے۔ زندگی کی ساری کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو صفر رہ جاتی ہیں، اس لیے جتنی زندگی ہے وہ مسکرا کے گزاریے۔ یقین مانیے آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پیار بھری مسکراہٹ انمول ہوتی ہے، یہ کشش کا راز ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والا مختصر ترین راستہ ہے۔ مسکراہٹ صالح صحت کی علامت ہے، مسکراہٹ سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وقت گزر گیا جب مسکرایا کرتے تھے،
اب تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، پریشانیاں تو ضرور آئیں گی، مسکرا کر ویلکم کریں گے تو خود سکون میں رہیں گے۔